नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अंडर ट्रेनिंग डीएसपी तारिक उमेर बजारी को डाका जनी के एक मुकदमे से बचाने के लिए एडिशनल आईजी कराची खादिम रिन और खुद सिंध पुलिस के सरबराह रिफत मुख्तार राजा में टकराव पैदा होने की इतला मिली है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। एडिशनल आईजी कराची उन्हें बचाना चाहते हैं, जबकि खुद सिंध पुलिस के सरबराह जो है आईन और कानून के तहत डाका जनी में मुलव्विस अंडर ट्रेनिंग डीएसपी और उनकी की पूरी टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोशा हैं। और इसी मकसद के लिए उन्होंने वेस्ट जोन के डीआईजी आसिम कायम खानी को टास्क दे दिया है कि वो तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करते हुए डाकुओं के इस बाअसर तरीन गिरोह को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। इस सिलसिले में खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद जराये का यह कहना है कि एडिशनल आईजी कराची पहली बार जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं और इस वक्त जो है वो इक्तिदार की जंग शुरू हो चुकी है और वो अपने सरपरस्तों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक आगे जा सकते हैं। कहा यह जाता है कि उनकी पूरी टीम जो है वो इस वक्त औरंगी टाउन के उस ताजिर को जो है वो जहनी तौर पर मफलूज करने में लगे हुए हैं, जो कि इस मुकदमे का मुद्दई है। उन्हें डरा धमकाकर जो है राजी करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने मुकदमे से, अपने फरियाद से दस्तबरदार हो जाए, ताकि आईजी सिंध को मजीद इस विकेट पर खेलने का कोई मौका न मिल सके। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराये का। जबकि आईजी की जानिब से डीआईजी वेस्ट आसिम कायम खानी को सख्ती के साथ ताकीद की गई कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है इस सिलसिले में बाज़ाब्ता न सिर्फ एफआईआर का इंदराज जो है वो वारदात में मुलविस तमाम मुल्जिमों के खिलाफ किया जाए, बल्कि उनकी फिजिकली गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाए और उनके कब्जे से लूटा गया तमाम का तमाम सामान जो है वो भी बाजियाब करवाया जाए। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराये का। नाज़रीन, ये जो उमेर तारिक बजारी है ये सिंध के साबिका वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे सलीम बजारी के भतीजे बताए जाते हैं। इनकी पुलिस में जो अपॉइंटमेंट की गई है वो भी 2 नंबर तरीके से की गई और इस अपॉइंटमेंट से पहले भी जो है वो उनका तरीका वारदात यही था। कहा यह जाता है कि जाम शोरों में पूरी लाइन जो है वो छालिया की स्मगलिंग की हो या ईरानी डीजल की स्मगलिंग, वो पूरी की पूरी लाइन चलाने का इन्हें तजुर्बा है। बल्कि कहते हैं कि ये खुद लाइन चलाया करते थे। एक बार इनके जो है 4 कारिंदे जो है वहां के डीएसपी के हाथों पकड़े गए थे, जिसके बाद उस डीएसपी को निशाने इबरत बनाते हुए उन्हें इंतहाई संगीन किस्म की सजा दी गई थी। और अभी कोई 18 अक्टूबर को हमारे ही शो में जो है मैंने एक वीडियो चलाई थी जो कि खुद जानने वाले रक्षा में रह की तस्वीरें नहीं आ रही। तो ये 2 बंदे, तीसरा ये नहीं बनाऊंगा। इन दोनों ने पास कर ये कौन है ब्लू शर्ट में जो ये सारे इसने डिस्कट खोल ये बंदा। हाँ, ये वाला एक और आएगा ना। ये है एक में जूम कर रहा हूँ, ऐसा ना ये देखना पड़ा इसको और क्लियर नजर आएगा। ये बंदा है जी, ये दाढ़ी में वाइट ने शलवार कमीज पहना है। यूटी के अपने इस स्क्वाड ने जो है खुद दरख्शां के इलाके में जो है एक पान की दुकान में जो है डाका जनी की वारदात की थी और वहां से कोई 3.5-4 लाख रुपए मालियत का जो है सिगरेट उठा के ले गए थे। उस हमारी खबर के बाद उस पर जो है दरख्शां थाने के एसएचओ
کلیم موسیٰ نے اور وہاں کے ڈی ایس پی کاشف نے کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں کی، کیونکہ انہیں جو ہے اس وقت ایس ایس پی ساؤتھ نے عمران قریشی نے منع کر دیا تھا۔ اگر اس 18 اکتوبر کے واقعے پر اس کے روح کے مطابق کارروائی کی جاتی تو یہ آج دوسرا افسوسناک واقعہ جو اورنگی کے علاقے میں پیش آئی، اس واقعے کو رونما یہ نہ ہوتا، لیکن چونکہ اس وقت اس واقعے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، کیونکہ اسے جو ہے اس وقت کے ایس ایس پی ساؤتھ جو تھے عمران قریشی کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ اور اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اورنگی ٹاؤن میں عمران نامی تاجر کے گھر میں، اس میں جو گاڑی استعمال ہوئی ہے 837، یہ ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی کی اپنی ذاتی گاڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو مہران گاڑی ایک استعمال ہوئی، یہ لطیف نامی شخص کی ہے جو کہ خود حیدرآباد سے اس یو ٹی کے ساتھ ہیں، اور یہ حیدرآباد میں جب یو ٹی برتی بھی نہیں ہوئے تھے پولیس میں، اس وقت چھالیا کی اسمگلنگ میں یہ ملوث تھے، اور اسی مہران گاڑی میں جو ہے وہ چھالیا یہ ایک جگہ سے دوسرے کو پہنچایا کرتے، اور یہ مہران جو ہے وہاں پکڑی گئی تھی پولیس کیس میں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ڈی ایس پی کو انہوں نے نشان عبرت بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اب کم از کم ساؤتھ میں جب سے یہ آئے ہیں، ساؤتھ میں تقریباً کوئی 5-6 ایسی ڈاکہ زنی اور شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی وارداتیں ریکارڈ پہ آ چکی، جس میں فریادی جو ہے وہ کوڈ گئے اور انہوں نے پٹیشن کی ہوئی یو ٹی اور اس کی ٹیم کے خلاف۔ ان پٹیشنوں کو وڈرا کرنے میں بھی جو ہے ایس ایس پی ساؤتھ نے جو ہے وہ اپنا ایک طریقے سے کردار ادا کیا، وہاں بھی انہوں نے جو ہے فریادیوں کو جو ہے ڈرا دھمکا کر اپنی درخواستیں واپس لینے پر انہیں مجبور کیا۔ ایک طریقے سے ایس ایس پی کی سرکاری سرپرستی میں جو ہے یہ یو ٹی جو ہے یہ اتنی بڑی وارداتیں جو ہے بلا کسی خوف و خطر کے کیا کرتا تھا۔ یہ تمام تر اطلاعات جو ہے وہ آئی جی سندھ کے علم میں تھی، کیونکہ ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے وہ اس پر اپنے طور پر انکوائری کر رہے تھے، لیکن وہ مجبور تھے ایس ایس پی عمران قریشی کے، کیونکہ عمران قریشی جو ہے لمحے لمحے کی خبریں جو ہے وہ سابقہ جو حکمراں پارٹی ہے سلیم بجاری اور خود سندھ کے وزیر اعلیٰ جو تھے مراد علی شاہ ان تک پہنچایا کرتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہے ان کے ان غیر قانونی سرگرمیوں میں جو ہے خود ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے وہ دیوار بند رہے اور وہ ان کی مخبری کر رہے ہیں۔ اس پر آئی جی سندھ نے بھی جو ہے ان کی خفیہ انکوائری شروع کی تھی، لیکن ان کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ اس پورے کے پورے گروہ کو جو ہے خود کوتوالے شہر جو ہے خادم رنگ کی بھی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے سرپرستی حاصل ہے۔ خادم رنگ کے تعلقات جو ہے سلیم بجاری سے بتائے جاتے ہیں، اور جب خود خادم رنگ جو ہے ڈی آئی جی حیدرآباد تھے تو وہ اس وقت سلیم بجاری کے استقبال پر جو ہے کئی گھنٹے پہلے جام شوروں پر جو ہے ان کا استقبال کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اتنا ان میں خوف پایا جاتا ہے خود سلیم بجاری کی وجہ سے، اس لیے وہ سلیم بجاری سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی اس پوسٹنگ کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر پیپلز پارٹی کی حکومت آنے والی، لہٰذا وہ ان کے بگڑے ہوئے بتیجے جو ہیں یو ٹی جو کہ پولیس یونیفارم میں ڈاکہ زنی کی وارداتیں اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کے مرتکب ہوتے رہے، یہ جاننے کے باوجود انہوں نے اسے کوئی لگام نہیں دی۔ خانہ پوری کے لیے انہوں نے ایک لیٹر جاری ضرور کر دیا تھا جب آئی جی کی جانب سے پریشر پڑا کہ بھئی یہ یو ٹی جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، ان سے آپریشن کا کام کون لے رہا ہے۔ انہوں نے ایک لیٹر تو جاری کر دیا لیکن اس پر عمل نہیں کروایا، اور یو ٹی بدستور جو ہے وہ ڈی ایس پی درخشاں کے دفتر پر قابض رہا۔ اس کی بھی خبریں ہم اپنے پروگرام میں شیئر کرتے رہے، لیکن اس پر بھی کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی، جس کے نتیجے میں اتنا بڑا واقعہ اورنگی ٹاؤن میں پیش ہے، جہاں پر جو ہے خود پولیس کی موبائلوں میں جا کر جو ہے وہاں پر ڈاکہ زنی کی لوٹ مار کی گئی، واردات کی گئی۔ اس کے بعد جب معاملہ کھل گیا تو انہوں نے اس میں سے آدھی رقم جو ہے 1 کروڑ 1.25 کروڑ اور کچھ زیورات واپس کر دی، اور باقی کہا کہ ہم اس وقت واپس کریں گے جب آپ اپنی درخواست واپس لوگے۔ درخواست واپس دلوانے میں بھی کہتا ہے خادم رنگ کی جو پوری ٹیم ہے، جو ان کے لاڈلے ایس ایچ او اس وقت لگے ہوئے ہیں، میمن گوٹ کے زوار حسین اور خود فیروز آباد کے ایس ایچ او، یہ اس وقت اس مدعی کو جو ہے اس کو ڈرانے دمکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنا مقدمہ واپس نہیں لیا اور پولیس کی دشمنی جو ہے ان کو مہنگی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اگر اپنی بات پر وزد رہے اپنے اس ایف آئی آر پر یا مقدمے پر، تو انہیں جعلی پولیس مقابلے میں مروانے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ اس قسم کی خوفناک ترین انہیں دھمکیاں دی گئی ہے۔ اب اسکرین پر جو یہ آپ لیٹر دیکھ رہے ہیں، یہ اے آئی جی آپریشن جو ہے شیراز نذیر کی جانب سے جو ہے یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے عاصم قائم خانی کے اس انکوائری کا۔ اب یہ شیراز نذیر ہی وہ ایس ایس پی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جب ایس ایس پی ساؤتھ بنے تو اس وقت عمیر بجاری ان کے پاس انڈر ٹریننگ آئے تھے، انہوں نے اپنے تمام تر اختیارات جو ہے وہ عمیر بجاری کو دیے کہ آپ ایز اے ایس ایس پی ساؤتھ کام کریں۔
وہ جب ان کو ایک لت پڑ چکی تھی ایس ایس پی ساؤتھ کے اختیارات کے استعمال کرنے کا، تو ان کے جاتے جب دوسرے عمران قریشی آ گئے تو وہ تو ان کے مقابلے میں زیادہ کمزور تھے، انہوں نے بھی اسی کو چلنے دیا، اور وہ اختیارات آج تک اس وقت تک جو ہے وہ طارق عمیر بجاری استعمال کر رہا ہے۔ لیکن اب جب معاملہ کھل گیا تو وہ اب اپنی پوری ٹیم سمیت جو ہے وہ مفرور ہو چکے ہیں، وہ کہیں چھپ چکے ہیں، جبکہ پولیس آئی جی سندھ جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ کے ذریعے انہیں گرفتار کرنے کے لیے اس وقت سرگرداں ہیں، جبکہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ اس میں ڈھال بند رہے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک طریقے سے وہ آئی جی سندھ کے مقابلے میں آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کا باپ بھی جو ہے طارق عمیر بجاری اور ان کی ٹیم ان کے سپاہی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس قسم کا پیغام جو ہے وہ انہوں نے خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی جو ہے عاصم قائم خانی کو بھی پہنچا دیا ہے کہ بھئی تم نے اگر سندھ میں رہنا ہے تو اس مقدمے سے اپنے آپ کو الگ کر دو، اور طارق عمیر بجاری یا اس کے کسی کانسٹیبل کو بھی گرفتار کرنے کی غلطی نہ کرے، ورنہ آئندہ پوری زندگی تمہیں سندھ پولیس میں کوئی ایک پوسٹنگ بھی نہیں مل سکے گی۔ یہی پیغامات جو ہے ان تمام دوسرے اعلیٰ افسروں کو پہنچا دیے گئے جو کہ اس معاملے میں کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہے یو ٹی طارق عمیر بجاری کی گرفتاری کے لیے۔ یعنی ایک طریقے سے جو ہے یہ سندھ میں ایک پولیس میں جو ہے ایک گروہ بندی ہو چکی ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ کے خلاف، کہ رفعت مختار راجہ کو اس کارروائی سے روکنے کے لیے ایک ڈاکو ڈی ایس پی کے یعنی کہ پش پر کتنے بڑے بڑے افسران جو ہے وہ ہمیں اس وقت کھڑے نظر آ رہے ہیں، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل تسلیم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کس طریقے سے اپنی اس ریٹ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کے ان احکامات پر کیا ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کیپٹن عاصم قائم خانی اس کی روح کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے اس سے بگڑے ہوئے لاڈلے ڈی ایس پی عمیر بجاری کی گرفتاری عمل میں لائیں گے، جو کہ سلیم بجاری کا بھتیجا ہے، جو کہ پچھلے 10 سالوں سے جو ہے وہ ڈیفیکٹو سی ایم کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتا چلا آ رہا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، یہ تو تھا ہمارا آج کا جو اسپیشل پروگرام تھا، کیا نام ہے، خود اس بریکنگ نیوز کے حوالے سے۔ اب جو اصل پروگرام ہے، میں نے کہا نا آج کا پروگرام ہمارا بڑا دھواں دار ہے، یہ کہ کون کس کی سیٹیں، کراچی کے ایک ڈی آئی جی ساؤتھ اور اس کے علاوہ جو ہے حیدرآباد کے ڈی آئی جی اور کراچی کے 4 اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور ایس ایس پی حیدرآباد کی سیٹیں اس وقت ہل چکی، کون سے جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت نے ان کی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے، آپ دیکھیں باقی ہمارا آج کا پروگرام بہت ہی دھواں دار ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ایک سیاسی جماعت کا وہ مطالبہ ہے جس میں انہوں نے کراچی کے ایک ڈی آئی جی اور 4 ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پیز کے علاوہ حیدرآباد کے ڈی آئی جی اور حیدرآباد کے ایس ایس پی کو تبدیل کرنے کا کیا ہے۔ وہ سیاسی جماعت ان پولیس افسروں کو کیوں تبدیل کرنا چاہتی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم کراچی کے ایڈیشنل آئی جی پر بات کریں گے، جن سے متعلق کسی حساس ادارے کی جانب سے ایک بہت ہی چونکا دینے والی رپورٹ حکومت کو بھجوائی گئی ہے۔ وہ رپورٹ کیا ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور پروگرام میں آگے چل کر پھر ہم سچل تھانے کے علاقے میں ہونے والے قتل کی ایک واردات اور اس کے رد عمل میں خودکشی کا جو واقعہ ہوا ہے اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ خودکشی کا واقعہ کس کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں پیش آیا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کراچی کے 4 میڈیا پرسن پر بھی بات کریں گے جنہوں نے ایک انوکھی کارروائی کرتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں 40 لاکھ روپے کما لیے۔ اس جھٹکے میں ان کا سہولت کار کون بنا، ایسٹ کا کون سا بہت بڑا افسر اس وقت ان کا فیسیلیٹر بنا ہوا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں۔ پروگرام میں آگے چل کر کچھ اور بھی خبریں ہیں۔ ہمارا ایک نیا سلسلہ ہے دیوان جی کی خبریں، دیوان جی کی اطلاعات کیا ہیں اس کو بھی آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک خاتون پولیس افسر کا ایک اعتراض ہمارے کل کے پروگرام سے متعلق، کہ میں نے کل کے پروگرام میں
ہتھیار کا لفظ کیوں استعمال کیا، ہتھیار سے میرا کیا مراد ہے، یہ انہوں نے سوال کیا ہے. اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور کچھ اور خبریں ہیں. ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں. اس وقت سندھ پولیس میں ایک ہلچل سی مچ چکی ہے. ایک غیر یقینی کیفیت طاری ہے. غیر یقینی کیفیت کا سامنا جو ہے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز، جتنے بھی ڈی آئی جیز اس وقت اپنی اپنی سیٹوں پہ براجمان ہیں، سب اس خطرے کا اس وقت دو چار دکھائی دے رہے ہیں. سب کے سب اس وقت پریشان ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا ہے کہ کیا ہوگا. کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ایک سیاسی جماعت کی جانب سے اس خواہش کا، اس فرمائش کا، اس درخواست کا اظہار ان قوتوں کے سامنے کیا گیا ہے جو قوتیں اس وقت سندھ میں تمام ٹرانسفر پوسٹنگ پر قدرت رکھتی ہیں. ان کو یہ اپنے جذبات پہنچا دیے گئے ہیں کہ اگر وہ ان کی جماعت سے جس قسم کے رزلٹ چاہتے ہیں انتخابات میں، تو اس کے لیے ان کے ان خواہشات کا پورا کرنا ضروری ہے. ان خواہشات کی تکمیل کے بغیر جو ہے وہ اپنا ہدف متوقع الیکشن میں حاصل نہیں کر پائیں گے. ان کی جانب سے جو ایک لسٹ ان قوتوں کو پہنچائی گئی ہے، اس میں ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی اسد رضا، اس کے علاوہ کورنگی کے ایس ایس پی حسن سردار نیازی، ایسٹ کے ایس ایس پی عرفان بہادر اور سینٹرل کے ایس ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ کے علاوہ ویسٹ کے ایس ایس پی کے نام شامل ہیں کہ انہیں یہاں سے تبدیل کیا جائے. اسی طریقے سے حیدرآباد کے ڈی آئی جی دھاریجو طارق رزاق دھاریجو کے علاوہ خود ایس ایس پی حیدرآباد امجد شیخ کو بھی تبدیل کیا جائے. یعنی کہ 2 ڈی آئی جیز اور 5 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا ہے. یعنی کہ 5 ڈسٹرکٹ ایس ایس پی 2 ڈی آئی جیز کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو قوتیں اس سیاسی جماعت سے 7 ایم این ایز یا 8 ایم این ایز اور تقریباً 16-17 ایم پی ایز چاہتی ہیں، تو ان کے لیے ان کا یہ مطالبہ پر عمل درآمد کرنا جو ہے ان کے لیے اب ناگزیر ہو چکا ہے. یہ انہوں نے تبدیلی مانگی ہے. اب ان کے اس فرمائش کو رد کرنا اس وقت جو ہے وہ ممکن نہیں رہا. لہٰذا یہ جن کے نام لیے گئے ہیں، ان ڈی آئی جیز اور ان ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے سروں پر اس وقت جو ہے وہ تبدیلی کی تلوار لٹک رہی ہے. وہ یہ مان لے بلکہ یقین کر لیں کہ وہ اب ان سیٹوں پر چند ہی دنوں کے مہمان ہیں. چاہے ان کی اس پش پر کتنی ہی بڑی قوتیں کیوں نہیں کار فرمائیں، لیکن اب مطالبہ جہاں سے آیا ہے اور جن سے مطالبہ کیا گیا ہے، ان کے لیے اس مطالبے پر عمل درآمد نہ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے. وہ ہر حال میں اس پر عمل کریں گے. لہٰذا ڈی آئی جی ساؤتھ، ڈی آئی جی حیدرآباد اور یہ 5 کے 5 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز جو ہے وہ ابھی سے جو ہے وہ اپنی بوری بسرا سمیٹنے کا سلسلہ شروع کر دے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو ذرائع بتا رہے ہیں، جو خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یوں سمجھو کہ ان کا ٹرانسفر ہو چکا ہے، بس نوٹیفیکیشن کے اجرا کی دیر باقی ہے. کسی وقت جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے. وہ سیاسی جماعت کون سی ہے اس پر مجھے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. عرفان بہادر کو جب انہوں نے جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو پھر عرفان بہادر کے جو والد تھے سید بہادر علی کا جو قتل ہوا تھا، جس دہشت گردی کا جو بہت بڑا واقعہ ہوا تھا تیموریہ میں، اور جو لوگ اس میں ملوث تھے، یقیناً وہی قوتیں جو ہے وہ اس وقت اس تبدیلی کے پیچھے بھی کار فرما دکھائی دے رہی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. تو اس ساری صورتحال میں خود سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ بھی کسی کو اگر چاہیں کہ اس سے روک سکے، وہ اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکیں گے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا.
اب خبر جو ہماری دوسرا جو خبر ہے وہ ہے کوتوالے شہر سے متعلق. یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک حساس ادارے نے کوئی ایک رپورٹ جو ہے خود کوتوالے شہر اور ان کے ایک بہت ہی منظور نظر ایس ایچ او گڑاب کے خلاف ایک لمبی چوڑی رپورٹ بھجوائی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ سورج ڈلتے ہی صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے کوتوالے شہر کی، اور وہ اس وقت کوتوالے شہر خود کوتوالے شہر نہیں ہوتے بلکہ ان کے تمام تر معاملات دوسروں کے ہاتھ چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے لاڈلے ایس ایچ اوز کے ہاتھ. اور اس کے بعد جو لاڈلے ایس ایچ اوز کی جانب سے جو فرمائش آتی ہے اس پر اس طرح کی صورتحال میں کوتوالے شہر سے جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت ڈگمگاتے قدموں سے ادھر سے ادھر جو ہے وہ چلا جایا جاتا ہے. اس قسم کی رپورٹیں جو ہے خود آئی جی سندھ کے پاس بھی جو ہے وہ اپنے ذرائع سے آئی تھی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اسپیشل برانچ کا قلمدان جو ہے وہ کوتوالے شہر سے چھین کر جو ہے عبد القادر قیوم کے سپرد کر دیا تاکہ اسپیشل برانچ جو ہے وہ فعال ہو، اور اسپیشل برانچ آئی جی کو کراچی رینج سے متعلق تمام تر حقائق جو ہے وہ بتائیں کہ آخر کراچی رینج میں کراچی کے یہ لاڈلے ایس ایچ او کر کیا رہے ہیں. اس قسم کی جو ہے وہ جو ضرورت یا جو نوبت جو پیش آئی آئی جی کو، وہ صرف اسی وجہ سے کہ خود کوتوالے شہر جو ہے وہ اپنے فرض سے جو ہے وہ اس وقت انہیں انصاف کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اور پھر اس کی تصدیق خود حساس ادارے کی ایک بہت ہی مربوط رپورٹ سے بھی ہو گئی، جو رپورٹ انہوں نے اب حکومت کو بھجوائی ہے. یقیناً اس رپورٹ کے نتیجے میں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کوتوالے شہر کی بھی تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے، اور وہ بھی چند دنوں کے مہمان بتائے جاتے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے. سچل کے علاقے میں قتل کی ایک واردات ہوتی ہے. یہ کوئی 15 نومبر کو ایک بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، یہ سعیب، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. 2 گولیاں ماری جاتی ہے سعیب نثار کو، اور ان کی گاڑی اور دوسرا جو لیپ ٹاپ اور بیگ جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ چھین کے لے لیا جاتا ہے، فرار ہو جاتے ہیں جس نے قتل کی واردات کی ہے. اب قتل کی واردات ہو جاتی ہے، سچل تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر اورنگزیب خٹک متحرک ہو جاتے ہیں، کارروائی شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد سی سی ٹی وی کیمرے کی جو مووی آ جاتی ہے، اور کارروائی کے بعد جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ سائٹ سپر ہائی وے تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں خود غلام نبی آفریدی کی خدمات لی جاتی ہے. وہ اپنے طور پر اس سارے معاملے کی تحقیقات کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے خود جو سچل تھانے کے جو ایس آئی او ہیں انسپکٹر غلام حسین پیر زادہ بھی اس معاملے میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تحقیقات شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے کاروباری شراکت دار جن سے مقتول کا تنازع چل رہا تھا کوئی 1,75,00,000 کا، یعنی کہ دوسرا جو ان کا ساتھی ہے عاصم عرف ہانی کو بلایا جاتا ہے واردات کے 3 روز بعد. ان کی حالت بڑی غیر ہوتی ہے، بہت پریشان دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، حالانکہ ایس آئی او کے پاس بہت سارے اور بھی شواہد آ چکے ہوتے ہیں کہ یہ جس ملزم کو جس کو بلایا بیان کے لیے جو ان کا دوست ہے یہی اصل ملزم ہے، لیکن وہ انہیں تھوڑا سا ڈیل دیتے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اب وہ اس وقت تو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ میرا بہت ہی جگری دوست تھا، میرا پارٹنر تھا، اور اس کو پتہ نہیں کس نے اس کے ساتھ یہ واردات کی ہے، کون ان کا یہ مشترکہ دشمن ہے جو ان کے کاروبار کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے پارٹنر کو اس نے انتہائی بے دردی سے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. اس کے بعد وہ خوب رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں کپ کپی اور تھوڑا سا گھبراہٹ بھی اس پر طاری ہوتی ہے.
SIU کو شک ہوتا ہے کہ یہی ملزم ہے اور اس نے کیا، لیکن اس کے باوجود نامعلوم وجوہات کی بنا پر وہ انہیں ڈیل دیتے ہیں اور انہیں جانے دیتے ہیں بجائے انہیں حراست میں لینے کے۔ بعد میں جو ہے جب IG کی جانب سے اس سارے معاملے کا پریشر پڑتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، اب تک اس ٹارگٹ کلرز کی گرفتاری عمل میں کیوں نہیں لائی گئی، بعد میں جو ہے وہ خود سائٹ سپر ہائی وے کے جو SHO ہیں، خود غلام نبی آفریدی کی ٹیم بھی اس میں پہلے ہی شامل ہوتی ہے، وہ بھی اپنے طور پر جب تحقیقات کرتی ہے تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوتا ہے کہ یہ جو ان کا پارٹنر ہے خود نثار، یہ جو عاصم عرف ہانی، اس کی جو ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو تو اسی کی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہی تو بندہ قاتل ہے، یہ تو قتل کر کے گیا، پھر اسے اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا ہے۔ اس پر جو ہے پھر وہ طے ہوتا ہے کہ بھئی اسے فوراً اس کے گھر جا کے اس کو گرفتار کیا جائے۔ جیسے پولیس پارٹی اس کے گھر جاتی ہے، ان کو نوک کرتے ہیں 2 روز قبل گھر پہ، وہ جب ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ پولیس آئی ہے تو پولیس کا نام سنتے ہی اپنے کمرے میں وہی ملزم جو ہے ہانی خود کو گولی مار کے قتل کر دیتا ہے، یعنی خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ خودکشی کی واردات ہوئی پولیس کے چھاپے کے دوران ہی۔ تب جا کے پولیس پر یہ راز فاش ہوتا ہے کہ اسے اس وقت بیان کے لیے بلوایا گیا تھا، اس وقت اگر اسے حراست میں لے لیتے تو شاید اس کی جان نہیں جاتی اور قتل کا یہ معمہ جو ہے بہت ہی جلدی چٹکی بجا کر حل ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت SIU نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ انہیں گرفتار کرنے کے بجائے انہیں جانے کی اجازت دی، حالانکہ شواہد اس وقت بھی آ چکے تھے۔ یہ پارٹنر تھا یا نہیں تھا، لیکن خودکشی کرنے والا جو ملزم ہے اس کی جانب آصف عرف ہانی کی جانب جو ہے مقتول شعیب نثار کے 1,75,00,000 روپے نکلتے تھے۔ ان کا کاروبار تھا گاڑیوں کا، اور کاروبار سے انہوں نے علیحدگی کر لی تھی اور ان کی طرف یہ پیسے نکل رہے تھے، اور یہ آج کل کا کہہ رہے تھے لیکن ان کو نہیں دے رہے تھے۔ جب ان کا ڈیمانڈ بڑھ گیا تو پھر انہوں نے جو ہے 15 نومبر کو انہیں بلایا کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ جب پیسے دینے کے بہانے وہاں پہ گئے تو انہیں جو ہے وہ گولیاں مار کر قتل کر کے ان سے ان کی گاڑی اور ان کا لیپ ٹاپ اور موبائل چھین کے چلے گئے، جو کہ اب پولیس نے ان کے گھر سے برآمد کر لیا۔ یہ واقعہ تھا سچل کا قتل اور خودکشی کا، جو کہ اب معاملہ حل ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ SIU کے خلاف اس غلطی پر کوئی کارروائی ہوتی ہے یا کہ معاملے کو یہیں رفع دفع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے خود اورنگزیب خٹک SHO سچل اور خود SHO سائٹ سپر ہائی وے غلام نبی آفریدی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، جو کہ انہوں نے فوراً چند دنوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اب چلتے ہیں پروگرام کا ہمارا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے کراچی کے 4 نامی گرامی میڈیا پرسن۔ نام مجھے معلوم ہے، لیکن انہوں نے اب ایک نئی کارروائی ڈالی ہے۔ ایک شادی ہال کا قبضہ چھڑوانے کے مد میں ان کو ایک ہی رات میں ایک ہی جھٹکے میں مبینہ طور پر 40 لاکھ روپے ملے ہیں، اور 40 لاکھ کا بٹوارہ ہر ایک کے حصے میں 10-10 لاکھ روپے آئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت کراچی کے 3 زونوں میں سے 2 زون ایسے ہیں، ساؤتھ اور ویسٹ، جہاں پر میڈیا والوں کی کوئی دال نہیں گلتی، نہ ہی IG آفس سے ان کی کوئی دال گلتی اور نہ ہی کوتوالے شہر کے آفس سے، یعنی ان کے کہنے پر کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو رہا، جو ان کا ایک پرانا دندہ ہے، وتیرہ ہے۔ لیکن ان کو سپیس ملی ہے صرف اور صرف ایسٹ زون میں۔ ایسٹ زون کے DIG اس وقت میڈیا کے اس گروپ کے بہت قریب بتلائے جاتے ہیں، جس کا سب سے بڑا زندہ ثبوت ایک شادی ہال، جو کہ ایک متنازع قسم کا معاملہ تھا، اس کا قبضہ چھڑوانے کے مد میں کہتے ہیں کہ DIG نے بالواسطہ یا براہ راست طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ان 4 میڈیا پرسن کا کام چٹکی بجا کر کرا دیا اور انہیں ایک ہی جھٹکے میں 40 لاکھ روپے سے مالا مال کر دیا۔ اب بات یہیں تک نہیں ہے، اب یہ ایسٹ زون ایسا ہے کہ وہاں پر میڈیا گروپ کے جو لوگ ہیں ان کے SHOs بھی لگ رہے ہیں اور ان کے ہیڈ مورر بھی لگ رہے ہیں، جن سے یہ منتھلیاں بھی لے رہے ہیں، ویکلی بھی لے رہے ہیں، اور ان کی پوسٹنگ کروانے کے جو ہے
5 سے 15 لاکھ روپے بھی وصول کر رہے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. میں صرف 2 ہیڈ موروں کی اس وقت بات کروں گا جو کہ ایسٹ زون میں اس میڈیا گروپ نے لگوائے ہیں، جس میں 4 مختلف میڈیا گروپس کے جو ہے رپورٹر شامل ہیں. ان کا اپنا ایک سینڈیکیٹ انہوں نے بنایا ہے اور وہ مل کر جو ہے اس قسم کی کارروائیاں اس وقت ایسٹ زون میں ڈال رہے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک انور شیر نام کا ہیڈ کانسٹیبل ہے جسے شارع فیصل تھانے کا ہیڈ مورر لگایا، جو پہلے وہاں 1.5 سال تک ہیڈ مورر رہ چکے ہیں. 2 لاکھ روپے مبینہ طور پر ان سے کہتے ہیں پہلے لیے گئے، اور اس کے بعد اب یہ 30,000 روپے جو ہے وہ ہفتہ اس سینڈیکیٹ کو دینے کا پابند ہے. اسی طریقے سے ایک اور ہیڈ کانسٹیبل ہیں جس کا نام خالد تنولی ہے. ان کی پوسٹنگ شاہ لطیف میں حیضہ ہیڈ مورر کروائی گئی ہے. ان سے بھی پوسٹنگ کروانے سے پہلے مبینہ طور پر 2 لاکھ روپے اور ان سے ویکلی 30,000 روپے یہ وصول کر رہے ہیں. 30,000 کا مطلب ہے کہ منتھلی 1,20,000 روپیہ یہ اس سینڈیکیٹ کو دینے کے پابند ہوں گے. 2 تو مجھے پتہ چل گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اور بہت سارے ہیڈ مورر ہیں اور بہت سارے ایس ایچ اوز بھی. تو لہٰذا اس وقت ان کا پورا انحصار جو ہے وہ ایسٹ زون پر ہے. سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر ایسٹ زون میں ایسا کون سا دھندا چل رہا ہے، یا ایسٹ زون کے بڑے افسران ایسا کون سا کاروبار چوری چھپے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں اس سینڈیکیٹ کی جو ہے ایک حمایت کی ضرورت ہے. اور آخر باقی جو زون ہیں 2 ساؤتھ اور ویسٹ، وہاں کے ڈی آئی جی اور وہاں کے ایس ایس پی اس سینڈیکیٹ کو کیوں نہیں منہ لگاتا ہے، اور خود آئی جی کا آفس اور خود کوتوالے شہر کا آفس انہیں کیوں نہیں گاز ڈالتے ہیں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہ اب 40 لاکھ کی انہوں نے کارروائی کی ہے. میرے پاس سب کے نام موجود ہے، لیکن چونکہ اب نام لینا ہمارا پروگرام کا شیوا نہیں، لہذا میں نام نہیں لے رہا. لیکن ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کبھی موقع ملا تو پھر نام بھی لینے سے میں گریز نہیں کروں گا اگر وہ اپنی اس حرام خوری سے باز نہیں آئیں. اب چلتے ہیں ہمارے پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک نیا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا دیوان جی کے نام سے. پولیس میں جو ہے 2 کریکٹر ہوتے ہیں تھانہ کلچر میں. ایک ہوتا ہے داروغہ جی جس کو ایس ایچ او کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دیوان جی جس کو ہیڈ مورر بھی کہتے ہیں اور اس کو جو ہے خود روزنامچہ مورر کو بھی کہتے ہیں. دیوان غالب، دیوان اقبال لکھنے والے. تو یہ لکھنے والے جو منشی ہوتے ہیں انہیں جو ہے وہ دیوان جی کا نام دیا جاتا ہے. انگریز کے دور سے چلا آ رہا ہے. انڈیا میں جو پولیس والے تھے، جو انڈیا سے پولیس والے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، وہ آخر تک اب تک جو ہے 70 کی دہائی تک جو ہے یہی دیوان جی داروغہ جی دیوان جی داروغہ جی کا ہی استعمال ہوتا تھا. داروغہ جی کہتے تھے تھانے کا باپ ہے، اور دیوان جی کو تھانے کی ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا. تو یہ ہمارا سلسلہ ہے دیوان جی کی خبر. اب دیوان جی نے ایک خبر دی ہے، یہ ساؤتھ زون سے متعلق ہے. ساؤتھ زون میں جو بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے اس کے جو افسر ہیں ان سے متعلق جو ہے وہ ایک خود وہاں کے جو ملازمین ہیں انہوں نے ایک لمبی چوڑی شکایت کی. جو ان کی شکایت ہے وہی میں اس وقت ناظرین پڑھ کر اپنے پروگرام میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا جو ہے یہ آخر یہ درخواست ان کی جو ہے انتہائی مودبانہ عرض ہے کہ ہم ساؤتھ زون کراچی رینج کی نفری افسران بالا کے حکم سے بم ڈسپوزل میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور اپنا فرض بخوبی اپنی ڈیوٹی کر کے پورا کر رہے ہیں. جناب بی ڈی یعنی بم ڈسپوزل یونٹ میں بی ڈی کیڈر کے جو ہے علاوہ اسپیشل برانچ و ساؤتھ رینج کے افسران ملازمان جو کئی سالوں سے بم ڈسپوزل کیڈر کے ساتھ اپنی ڈیوٹیاں کرتے چلے آ رہے ہیں. جب کوئی وی آئی پی یا وی وی آئی پی موومنٹ ہو، ہوم ڈیلی روٹین سرچنگ انسپیکشن ود فیوزنگ کے ایمرجنسی کال پر بھی کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ سہولتیں نہیں ملتی جو
बम डिस्पोजल कैडर को मिलती हैं। हमें वो अलाउंस भी नहीं मिलते जो बम डिस्पोजल कैडर को मिलते हैं, यानी उनके साथ एक तरीके से सौतेली माँ का सलूक किया जाता है। हालांकि मुअज़्ज़ज़ अदालत वसीम सिंध साहब का ऑर्डर भी मौजूद है जिसमें बीडी में फील्ड में काम करने वालों को बम डिस्पोजल के तमाम अलाउंस मिलने का हुक्म जारी किया जा चुका है। बम डिस्पोजल साउथ जोन में मौजूद स्पेशल ब्रांच और कराची रेंज के अफसरान और मुलाजमान ने बम डिस्पोजल के कई कोर्स किए हैं और बम डिस्पोजल कैडर के ज़्यादा काम जानते हैं, लेकिन बम डिस्पोजल साउथ में काबिज और इंतहाई बदतमीज़ किस्म का कहते हैं उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। इंचार्ज जो है इंस्पेक्टर अफसरान बाला को मिसगाइड करता है और बम डिस्पोजल का अलाउंस लगने नहीं देता, बल्कि उस अलाउंस की राह में एक सीसा पलाई दीवार बन जाता है और नफरी के साथ उसका रवैया हमेशा नारवा रहता है, नफरी को गालियां तक देता है। ये इल्ज़ाम लगाया है जनाब उन लोगों ने जो उनके हाथों इस वक्त तंग हैं और परेशान हैं, दो चार हो चुके हैं, वो ये अपनी एप्लीकेशन में ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, ज़हनी दबाव देता है और अपना गुलाम बनाकर रखता है, अपने मनपसंद लोगों को हमेशा रिलैक्स रखता है, चाहे जो भी इमरजेंसी हो, वीआईपी या वीवीआईपी मूवमेंट हो, तमाम काम रेंज व स्पेशल ब्रांच के अफसरान मुलाजमान करते हैं। बम डिस्पोजल कैडर के तमाम नफरी मुख्तलिफ जगहों पर छुपी हुई है, जिनसे इंचार्ज बीडी जो है साउथ हर माह पैसे वसूल करते हैं और रेंज और स्पेशल ब्रांच की नफरी को तंग करने के लिए 12-12 घंटे नौकरी और कभी कभार तो 14 और 16 घंटे की नौकरी भी उनसे डंडे के जोर पर ली जाती है। और बात बीडी अलाउंस की आए तो गालियां देता है और बकवास करता है, अक्सर कहता है कि जहां जाना है जाओ, ये पुलिस के अफसर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनको मैं कोर्ट में घसीटूंगा, इनकी अफसरी निकल जाएगी, मैं नेवी से आया हूं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिछले माह इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा आरई को डीआईजी साहब स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर या उन्होंने खुद इनको रिवर्ड और सस्पेंड भी किया था, यानी इंस्पेक्टर से इन्हें सब इंस्पेक्टर बना के सस्पेंड किया था किसी घटिया और गुनावनी हरकत की वजह से। मालूम नहीं गुनावनी और घटिया हरकत क्या है जिसका तस्वीर नहीं किया, और फिर एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच ने बहाल किया, गालिबन इशारा उनका जो है खादिम रिंद की तरफ है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मैंने एडिशनल आईजी साहब का मुंह बंद करने के लिए मुबैना तौर पर 2.5 लाख रुपए दिए हैं, ये पुलिस के अफसर हैं, पैसों पर बिक जाते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा आरई जो बम डिस्पोजल यूनिट के अपना ज़ाती असासा समझते हैं, वो बम डिस्पोजल की सरकारी गाड़ी नंबर जो है SPL 034 को अपने ज़ाती इस्तेमाल यानी घर का राशन और बच्चों को स्कूल छोड़ना, अस्पताल, मार्केट, शादियों में आने जाने में इस्तेमाल करते हैं कि किसी सरकारी काम के लिए नफरी को देकर प्रोग्राम में नहीं बेचते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा आरई का काम सरकारी डीजल मुबैनी तौर पर चोरी करना, MTO को ब्लैकमेल करना और रेंज की नफरी ड्राइवरों को ब्लैकमेल करना है। गाड़ियों में 20-20 लीटर डीजल लेता है और रोजनामचे में 40-40 लीटर की एंट्री करवाता है। इस काम में शाहिद अंजम और नज़र मोहम्मद भी उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि इस चोरी से नज़र मोहम्मद को मोटरसाइकिल के लिए फ्यूल मिलता है। गुलाम मुस्तफ़ा आरई अपने मनपसंद अफसरान मुलाजमान को मुबैना तौर पर 5,000 से 10,000 रुपये लेकर खांचे पर छोड़ने का भी उन पर इल्ज़ाम है, जिसमें ASI साजिद हुसैन, कांस्टेबल नूर अफजल, कांस्टेबल मोहम्मद यासीन सर फहरिस्त हैं। ASI साजिद हुसैन पूरे साल में 2 माह ड्यूटी करता है और 10 माह अपने आबाई गाँव पंजाब में गुजारते हैं, बदले में इंचार्ज साहब को पैसे देते हैं। PC मोहम्मद यासीन 3 से 4 बार साल में पंजाब छुट्टी पर जाते हैं, अभी भी रोज़ाना रवाना शुदा हैं। इसकी छुट्टी 14 दिन की होती है, लेकिन 45 दिन जो है वो गुजार के आते हैं। दीगर नफरी का छुट्टी की दरख्वास्त दे तो उनको डराया जाता है, इमरजेंसी ड्यूटी है, VVIP मूवमेंट है, छुट्टी पर नहीं जा सकते। DIG साहब ने छुट्टी बंद की हुई और उनको ब्लैकमेल करके 4 से 5,000 का तकाजा करता है और अक्सर को ऑफिस स्टेशनरी और अपने घर का सामान लाने की डिमांड करता है। जो गुलाम मुस्तफ़ा आरई BD कैडर के अफसरान और मुलाजमान को भी मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करते रहते हैं, जिनमें इंस्पेक्टर काशिफ जलाल के खिलाफ दरख्वास्त दी है कि BD में फेक डिग्री पर यह भर्ती हुआ है। ASI काशिफ अली को अक्सर थ्रेट करते हैं और इंस्पेक्टर आबिद फारूक को भी थ्रेट किया जाता है और DIG साउथ जोन SSP साहब को सिक्योरिटी व टेक्निकल स्पेशल ब्रांच को बिला फजूल लेटरबाजी करता है और रिकॉर्ड अपने
پاس جمع کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ افسران میری مٹھی میں ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انسپکٹر غلام مصطفیٰ آرائیں کہ کچھ دوست وکیل ہیں جن کے ذریعے تمام کو یہ جو ہے وہ ڈراتا دھمکاتا، نفری کو بہت گالیاں دیتا رہتا ہے۔ ایس ایس پی صاحب سیکورٹی ٹیکنیکل چور اور بد کردار سے اس کو پکارتا ہے، کہتا ہے یہ چور ہیں، ڈیزل بند کر کے اپنی جیب بھرتا ہے، اس کے بیٹے لندن میں روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوا، اس کو عقل نہیں آئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ عرفان مختار بھٹو کی جانب ان کا اشارہ ہے، ان کو یہ بد کلامی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ان کے پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے ہیں، یہ انسپکٹر موصوف۔ اچھا اس پہ ساؤتھ صاحب سیکورٹی انتہائی نالائق اور بد تہذیب ہے، اس کو نہ افسران بالا کی عزت کا خیال ہے اور نہ جو ہے اپنے ماتحت کا خیال ہے۔ یہ اس یونٹ و سندھ پولیس کے لیے ناسور بن چکا ہے، جس سے بم ڈسپوزل ساؤتھ زون، بم ڈسپوزل ایسٹ زون، بم ڈسپوزل ویسٹ زون، تمام افسران ملازمان انتہائی تنگ ہیں، اپنے ماتحت ملازمان کو انتہائی گندی گالیاں دیتا ہے، یہ انچارج کی سیٹ کے قابل نہیں ہے، خود بھی ذہنی مریض ہے، سائیکوپیتھ ہیں، یہ الزام لگایا ان درخواست دینے والوں نے، اور کہتے ہیں کہ اب بہرحال بہت ہے، یہ بہت سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں انسپکٹر غلام مصطفیٰ آرائیں صاحب۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے صفائی میں تو ہمارا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی حاضر ہے۔ فون نمبر ہمارا ہے 4168573283 4168573283۔ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ جو کہیں گے اسے بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اب چلتے ہیں، جو ہمارا پروگرام کا آخری حصہ تھا وہ تھا ایک خاتون پولیس افسر نے میرے کل کے پروگرام پر بہت ہی اعتراض بھی کیا ہے، اور انہوں نے اعتراض کے باوجود جس چیز پر ان کو اعتراض ہے، جسے وہ برا بلا سمجھ رہی ہے کہ میں نے اس کا استعمال کیوں کیا، اسی سے متعلق سوال بھی کر رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کل کے پروگرام میں نے ایک شریف النفس سابق آئی جی کے ایک ویڈیو سے متعلق جو پروگرام کیا تھا، اس میں نے ہتھیار کا لفظ کیوں استعمال کیا، ہتھیار سے آپ کا کیا مراد ہے۔ اب خاتون پولیس افسر جو ہے وہ بڑے رینک کی ہے، نام بھی مجھے معلوم ہے، لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ معاملہ بڑا حساس ہے اور بڑا نازک ہے، اور انہیں میرے خیال میں تو اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہیے تھا، انہیں اس پر ان کی جانب سے سوال نہیں بنتا، لیکن اب جب انہوں نے خود ہی ہمت اور جرت ہی میں کہوں گا اگر سوال پوچھ لیے کہ ہتھیار سے کیا مراد ہے، تو یقیناً جتنے میرے ویور ہیں سب نے کل کا پروگرام دیکھا، وہ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ زومینی الفاظ میں نے استعمال کیا، ہتھیار سے مراد میرا خدا نخواستہ کوئی پسٹل، ریوالور، بندوق، گن نہیں تھا، ہتھیار وہی تھا جو کہ ہتھیار ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئی ہیں اور آپ میرے سے کہلوانا چاہتی ہو، میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ یہ پروگرام ہے، پروگرام بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، پروگرام کا مقصد جو ہے صرف اور صرف ایک نیوز جو ہے وہ ان تک پہنچانا تھا کہ وہ کس طریقے سے ایک انتہائی مذاق خیز دلیل کے ذریعے جو ہے خود کو اس سکینڈل سے، دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ایک سابقہ صدر کی جو شہادت ہوئی تھی، ان کی شناخت اگر باڈی کی ان کے دانت سے ہوئی تھی، تو انہوں نے جو ہے اپنی شناخت جو ہے وہ اپنے ہتھیار سے ثابت کرنے کی کوشش کی، جو کہ ایک مذاق کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے میں ایک لیگل انسپکٹر ہیں خود ملیر ڈسٹرکٹ کے انسپکٹر مختار شر سے متعلق جو میں نے پروگرام کیا تھا اس پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مختار شر جو ہے یہ ان 163 لیگل انسپکٹروں میں شامل ہیں جو کہ ان کی ٹریننگ اس وقت مکمل ہو چکی ہے، اور 30 نومبر کو ان کی غالباً پاسنگ آؤٹ پریڈ ہونے جا رہی ہے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ سے ایک لمبی چوڑی ملاقات بھی ہوئی تھی، اور ان کی کارکردگی کو جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی نے بھی سراہا تھا۔ یہ ایک ایسا ایک گروپ اس وقت جو ہے پولیس میں بھرتی ہو چکا ہے جس میں تقریباً سب کے سب جو ہے اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہیں، اور سب کے سب کمیشن کے تھرو آئے ہیں، اور یہ اتنے زیادہ کوالیفائڈ ہیں کہ پہلی مرتبہ ایک ایسا بیج آیا ہے 163
पुलिस अफसरों का जो कि पुलिस में आने से पहले जो है तकरीबन उसमें अक्सरियत जो है उनकी लॉयर की हैं, यानी कि जो वकील की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। इसमें बहुत से जो है वो बहुत आला क्वालिफाइड किस्म के हैं, बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, जो कि पुलिस में इस वक्त भर्ती हो चुके हैं। और यकीनन इनके पुलिस में आने से जो है पुलिस में एक निखार आ जाएगा। एक पढ़े लिखे जब लोग आएंगे तो ज़ाहिर है कि पुलिस का रवैया जो है न सिर्फ अपने मातहतों से बेहतर हो जाएगा, बल्कि पब्लिक से भी उनकी डीलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो लिहाजा अब जो ख़बर कल हमने चलाई थी, अब ये कि ये अब अपनी फील्ड में जो है वो काम कर सकेंगे, और इनकी वजह से जो है पुलिस को जो है वो अब शर्मिंदगी का या नदामत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कहना है पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद